पेश खिदमत है तीसरी किस्त। कुछ देर माहौल में गंभीर सी खामोशी तारी रही। कभी कभी सारे लफ्ज हमारे अंदर मौजूद होते हैं, पर तरतीब पाने में बहुत वक्त ले लेते हैं। वैसे भी कहते हैं गम, दुख या नुकसान की खबर बहुत नाप तोल कर सुनानी चाहिए। सो वो भी बहुत देर चुप, नजरें झुकाए खड़े, लफ्ज नापते तोलते रहे। और मैं पुरसकून से खड़ा जोहरा के अब्बा के बोलने का इंतज़ार करता रहा। उन्हें बात करने में मुश्किल हो रही थी। तीसरी बार तीसरी बार पूछ बैठे, और मियाँ कैसे हो? मेरा दिल चाहा कहूँ कहीं साल से कैद हूँ, बेबस बेचैन हूँ, बहुत अज़ियत में हूँ, लेकिन ज़ुबान से वही पुराना झूठ निकला। ठीक हूँ, आप फरमाएं कैसे आना हुआ? वो तो ठीक है ना? जाने क्यों मगर मैं उनके सामने ज़ोरा का नाम नहीं ले पाता था। शायद हर अदब के कुछ अलग तकाज़े होते हैं। वो कुछ देर चुप रहे। तुम जानते हो वो ठीक नहीं है, लेकिन एक जवान बेटी के बाप को हज़ार इतराफ़ देखना पड़ता है। मैं कहना नहीं चाहता मगर उसका नाम बहुत रुस्वा हो रहा है तुम्हारे नाम के साथ। मैंने तड़प कर उनकी तरफ देखा। बस यही कसर बाकी रह गई थी। वो मेरी कैफियत समझ गए। मैं जानता हूँ तुम बेकसूर हो, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि तुम्हें उम्र कैद हुई है। जाने यहाँ से बाहर आते तुम्हें मज़ीद कितने साल लग जाएं। तुम्हारे पापा अपनी सी हर मुमकिन कोशिश कर चुके, लेकिन तुम्हारे तीनों हरीफ बहुत ज़ोरदार मालदार हैं। और पता नहीं ये खबर तुम तक पहुंची है या नहीं कि तुम्हारे वालिद अपनी सारी जायदाद, फैक्ट्रियां गिरवी रख चुके हैं। इन 6-7 सालों में तुम्हारा केस लड़ने और तुम्हें बाहर लाने की तगो-दो में वो अपना सब कुछ लुटा बैठे हैं। मैं चुप रहा। मैं पापा के हालात से अच्छी तरह वाकिफ था, लेकिन जाने आज वो इतनी लंबी तमहीद क्यों बांध रहे थे? जो कहने आए थे कह क्यों नहीं रहे थे? कुछ देर के लिए खामोशी का एक और वक्फा आया, फिर बोले, मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बात सुनकर बहुत दुख होगा। तुम उसे बहुत चाहते हो, उसकी अच्छी ज़िंदगी बेहतरी के लिए कुछ भी कर सकते हो, और वो भी तुम्हारे इंतज़ार में सारी उम्र घर बैठ सकती है। लेकिन लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब वो अपनी नई ज़िंदगी के बारे में सोचना शुरू कर दे। आखिर हम कब तक उसके साथ रहेंगे? अकेली लड़की के लिए ये मुआशरा किसी जहन्नुम से कम नहीं। और मेरे और उसकी माँ के पास कितना वक्त रह गया है, हम नहीं जानते। वो बोलते बोलते फिर चुप हो गए। क्या सितम था, वो मेरी मौत की तस्दीक भी खुद मुझ ही से करवाना चाहते थे। मेरे लब हिले। आप ठीक कह रहे हैं, मैं उसे कभी भी ज़माने के रहम व करम पर नहीं छोड़ना चाहता। वो बहुत मासूम, बड़ी नाजुक है, ज़माने के थपेड़े नहीं झेल सकती। मैंने जैसे उनके दिल की बात कह दी। फौरन बोले, यही तो मैं कह रहा हूँ। तुम्हारे बाहर आने की कोई ज़मानत नहीं। दुश्मन तुम्हें फांसी के फंदे तक पहुंचाने के सरतोड़ कोशिश में मसरूफ़ है। वक्त उनका है, दौलत, इख्तियार, ताकत उनके पास है, हर चीज़ तुम्हारे मुखालिफ है। तुम अंदाज़ा लगा सकते हो ऐसे में एक बाप अपनी बेटी के मुस्तकबिल के किस कदर परेशान हो सकता है। मैंने उनकी झुकती नज़र से नज़र मिलाने की कोशिश की। जी, मैं समझ सकता हूँ। इसीलिए मैं आज यहाँ तुमसे ये कहने आया हूँ कि तुम अपनी मोहब्बत का वास्ता दे करके उसे नई ज़िंदगी की शुरुआत पर मजबूर करो। वो तुम्हारी बात नहीं टालती। शुरू में तुम दोनों को बहुत तकलीफ होगी, लेकिन धीरे धीरे करार आ जाएगा। आखिर लोग मर भी जा तो जाते हैं इस दुनिया में। वो बोलते बोलते चुप हो गए। कभी कभी तीर अंदाज को पता नहीं चलता कि कब उसके तरकश के सारे तीर ख़त्म हो चुके, लेकिन वो लगातार एक ही निशाने पर ताक ताक कर तीर चलाए जाता है, ये जाने बगैर कि किसका। इसका तो पहला चलाया हुआ तीर ही उसके शिकार के लिए जानलेवा साबित हो चुका। ज़ोहरा के अब्बा ने भी अपने कमान खाली करके ही दम लिया। आप जानते हैं ऐसे हालात और मौके पहले भी कई बार पैदा हो चुके, लेकिन वो हर बार साबित कदम ही रही। फिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि इस बार वो मेरी बात मान लेगी? पहले की बात और थी। तब जैसा भी था, कभी हमारी आस नहीं टूटी। हर पल ऐसा ही लगता था कि तुम लौट आओगे। और तब सुल्तान बाबा की दुआएं, उनकी वजूद का साया भी
تو تم پر گھنی چھاؤں کے لیے رکھتا تھا، لیکن اب تو وہ بھی نہیں رہے۔ وہ ٹھیک کہہ رہے تھے، میری ہر امید، ہر آس سلطان بابا کے ساتھ ہی تو بندھی تھی۔ جب انہوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تو پھر کسی اور سے شکوہ کیسا؟ آپ بے فکر رہیں، اب اگر وہ مجھ سے ملنے آئے گی تو میں پوری کوشش کروں گا کہ وہ آپ کی بات مان لے۔ وہ جاتے جاتے ایک لمحے کو رکے، آنکھیں بھیگنے کو تھیں۔ شاید جیتے رہو، وہ دعا کر کے تیزی سے پلٹے اور تیز تیز قدم اٹھاتے کمرے سے نکل گئے۔ میں جالی اور سلاخوں کی دیوار پرے کھڑا رہ گیا۔ کتنی عجیب دعا تھی یہ، جیتے رہو، جیسے کوئی قاتل مقتول کے سینے سے خنجر اتارنے کے بعد اسے تڑپتا چھوڑ کر اپنے خنجر کی دھار سے خون صاف کرتے ہوئے کہتا ہو، جیتے رہو۔ میں ٹوٹے قدم، ہارے دل کے ساتھ اپنے بیرک میں واپس آیا تو 5-6 قیدی ایک نئے قیدی کو گھیرے بیٹھے تھے۔ عجیب و غریب ساحلیہ تھا اس کا، لمبی جٹا دھاری زلفیں، بکھری لٹیں، بازو پر گہراوا رنگ کا دھاگا جس میں کئی تعویذ بندھے ہوئے تھے، گلے میں مالا، داڑھی مونچھیں بے تحاشا بڑھی ہوئی، پیچھے بالوں کی پونی بنائے۔ وہ قیدی کی وردی میں کوئی سادھو دکھائی دے رہا تھا۔ قیدی لطف لینے کے لیے اس سے مختلف سوال کر رہے تھے اور وہ بھی بے فکرہ سا آنکھیں بند کیے چوکڑی مارے ایک خاص آسن میں بیٹھا سب کی الٹی سیدھی باتوں کا جواب دے رہا تھا۔ میں چپ چاپ دوسری جانب کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ نئے قیدی نے ایک آنکھ کھول کر میری طرف دیکھا اور دیگر قیدیوں سے میرے بارے میں پوچھا۔ اسے بتایا گیا کہ میرا نام عبداللہ ہے اور میں قتل کے جرم میں یہاں عمر قید کا کاٹ رہا ہوں۔ سادھو نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ کمال ہے، یہ کسی کی جان کیسے لے سکتا ہے؟ وہ سب دوبارہ اپنی باتوں میں مصروف ہو گئے اور رات ڈلتی گئی۔ جیل میں انسان کے پاس وہ دولت سب سے زیادہ ہوتی ہے جو باہر کی آزاد لوگوں کے لیے ناپید ہوتی جا رہی ہے، وقت۔ لیکن یہ دولت قیدی کے لیے کتنا بڑا عذاب بن جاتی ہے، یہ کوئی آزاد نہیں جان سکتا۔ وہ سارے مل کر اس وقت کے سنہری سکے کو باتوں کی آری سے رات بھر کاٹتے رہے۔ صبح ہونے تک نیا قیدی ساری جیل میں مشہور ہو چکا تھا۔ ویسے بھی کچھ لوگ اس فن میں یکتا ہوتے ہیں، فوراً لوگوں کی نگاہوں کا مرکز بن جاتے ہیں۔ اس کا نام اسلم تھا، لیکن وہ خود کو یوگی کہلوانا پسند کرتا تھا، اور یوگا کے کسی آسن میں کھڑے بیٹھے یا لیٹے رہنا اس کا شیوا تھا۔ صبح سویرے قیدی اسے دیوار کے ساتھ سر کے بل کھڑے دیکھ کر زور زور سے ہنسنے لگے، مگر اسلم یوگی پر ان کی ہنسی کا کچھ اثر نہ ہوا۔ اس نے اطمینان سے ساری ورزشیں پوری کیں اور پھر میرے سامنے آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ بولتے نہیں ہو؟ کیا بولوں؟ کچھ بھی بولتے رہا کرو، ورنہ دہار تیز ہوتی رہے گی من کی، تمہارا اندر بہت کاٹدار ہو جائے گا وقت کے ساتھ ساتھ۔ میں چپ چاپ اس کی مالائیں اور تعویذ دیکھتا رہا۔ وہ مجھے متوجہ دیکھ کر جلدی سے بولا، جیل کے بڑے صاحب سے خصوصی اجازت لے لی ہے پہننے کی، ان کے بغیر میرا گزارا نہیں۔ اسلم یوگی نام ہے میرا۔ یوگی نے ہاتھ بڑھایا۔ مجھے عبداللہ کہتے ہیں، اصل نام کچھ اور تھا کبھی۔ وہ مسکرایا، نام سے فرق نہیں پڑتا، مجھے بھی لوگ اب یوگے کہتے ہیں، ماں باپ نے کچھ اور نام رکھا تھا۔ ویسے میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ ہمیں زندگی میں ایک بار ہوش سنبھالنے کے بعد اپنا نام اپنی مرضی سے رکھنے یا بدلنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ تمام عمر ہم ماں باپ کے دیے نام کے ساتھ ہی کاٹ دیتے ہیں، چاہے وہ نام ہم پر سجدہ بھی ہو یا نہیں۔ یا پھر ہمارے دو نام ہونے چاہیے، ایک وہ جو ماں باپ نے پیار میں رکھا اور دوسرا وہ جو ہم نے اپنے لیے پسند کیا۔ میں نے سنا ہے تمہیں قتل کے جرم میں عمر قید ہوئی ہے۔ ٹھیک سنا ہے، گولی بھی چلی تھی اور قتل بھی ہوا تھا۔ یوگی نے ایک گہری سانس لی۔ مجھے پتا تھا تم دلیل اور بہانے سے کام نہیں لوگے، میرا جرم بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ یوگی نے بتایا کہ وہ بچپن سے طب و حکمت سیکھنے کا شوق رکھتا تھا۔ گھر اور شہر سے زیادہ اس کا دل ویرانوں، بیابانوں، جنگلوں میں لگتا تھا۔ اسکول سے بھاگ کر وہ کسی قریبی حکیم کے مطب جا پہنچا اور پھر وہ اور بوڑھا حکیم دن بھر جنگلوں میں جڑی بوٹیوں اور نایاب جھاڑیاں چھانتے پھرتے تھے تاکہ ان سے دوائیں بنائی جائیں۔ وہیں ان کی ملاقات کسی سادھو سے ہو گئی جس نے یوگی کو یوگا کی مشقیں سکھائیں۔
سکھا کر ریاضت کے سبق ازبر کروا دیے۔ اب حکیم بوٹیاں ڈھونڈتا اور یوگی کسی درخت سے لٹکا یوگا کرتا رہتا۔ ماں باپ نے بیزار ہو کر اسے حکیم ہی کے سپرد کر دیا اور چند سالوں میں یوگی خود بھی ایک مستند حکیم بن گیا، مگر اس کے پاس کوئی سند نہیں تھی۔ لوگ اس کے علاج سے شفا یاب ہونے لگے تو رش بڑھتا گیا۔ انسان بڑی مجبور مخلوق ہے، ازل سے ابد تک اسے مسیحائی ہی کی تلاش رہتی ہے، پھر چاہے جہاں سے بھی ملے۔ مگر یوگی کے ستاروں نے گردش میں آنا تھا۔ ایک روز کسی سفوف کی پوڑیا بناتے اس سے کچھ 19-20 ہو گیا۔ مریض کا درد تو نیچے نہ گیا، مریض اوپر چلا گیا۔ مریض کے رشتہ دار عدالت چلے گئے اور وہ یوگی کو 7 سال کے لیے اندر کر دیا گیا۔ یوگی کی قید کا یہ 6واں سال تھا۔ اس سے پہلے وہ اپنے ہی ضلع کی چھوٹی جیل میں قید تھا۔ پھر شاید جگہ کی کمی کی وجہ سے کچھ پرانے قیدیوں کو بڑی جیل میں بھیج دیا گیا، جن میں اسلم یوگی بھی شامل تھا۔ بیرک میں یوگی کے آ جانے سے ایک رونق سی ہو گئی تھی، جلد ہی وہ سب کا دوست بن گیا، سوائے میرے۔ شاید مجھے دشمن زیادہ بھاتے تھے، لیکن یوگی نے اس بات کا کبھی برا نہیں بنایا۔ وہ ہمیشہ مسکرا کر ہی ملتا۔ وہ دن بھر بیرک اور جیل کی دیگر قیدیوں کو مختلف طبی ٹوٹکے بتاتا رہتا۔ اب تو جیل کی سنتری اور چھوٹا عملہ بھی اس سے مشورے لینے لگا تھا۔ اگلے روز وہ میرے سامنے آ کے آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ کب سے ہو اس چھوٹی جیل میں نے سر اٹھا کر دیکھا۔ ہمیں کچھ دیر اپنے اپنے حصے کی دھوپ کھانے کے لیے بیرک سے جیل کے صحن میں لایا گیا تھا۔ جیل میں دھوپ بڑی مہنگی ملتی ہے، یہ بھی میں نے یہیں آ کر جانا تھا۔ میں نے یوگی کی طرف دیکھا۔ چھوٹی جیل؟ ہاں، باہر شہر کی دنیا ایک بڑی جیل ہے، وہاں بھی کچھ اپنے بس میں نہیں۔ پابندیاں، قانون، سختیاں، ڈراوے۔ فرق بس یہ ہے کہ ہمیں اس بڑی جیل سے دھکیل کر اس چھوٹی جیل میں بند کر دیا گیا ہے۔ نہ وہاں اپنی مرضی چلتی ہے، نہ یہاں ہمیں کوئی اختیار ہے۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں یہ چھوٹی جیل بڑے مزے کی جگہ ہے۔ باہر تو روزگار کے جھگڑے، معاش کی فکریں، در بدر کے دھکے، عہدے، رتبے اور حاکم محکوم کا فرق، جبکہ یہاں اندر خود وہی حاکم اور سرکار ہمارے قیام قیام کا انتظام کرتی پھرتی ہے۔ سب ایک برابر، سب کا ایک عہدہ، یعنی سب قیدی۔ میں نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ پھر لوگ اس جیل اور قید سے اتنا ڈرتے کیوں ہیں؟ یوگی بولا، امراء اور شہزادوں کی حد تک تو بات سمجھ آتی ہے، کیونکہ انہیں یہ سختیاں جھیلنے کی عادت نہیں ہوتی، مگر مجھ جیسے فٹ پاتھیے اور مزدور بندے کی تو ساری زندگی اس سینٹرل جیل سے بھی کسی چھوٹے مدار میں گزر جاتی ہے۔ گھر سے دفتر، دکان، ورکشاپ، ٹھیلا یا کوئی اور کام کی جگہ، صبح سے شام یا رات تک کسی کو لہو کی بیل کی طرح روزگار کی فکر میں جتے رہنا، اور رات گئے اور واپس جھونپڑی کو لوٹ جانا، ساری حیاتی یوں ہی بیت جاتی ہے۔ چند کلومیٹر کے دائرے میں تو پھر یہ جگہ بہتر نہیں، کم از کم کوئی ذمہ داری تو نہیں ہے سر پر۔ بیرک کی کھڑکی سے خزاں، بہار، جاڑا اور بارش کی بوندیں تو دکھائی دیتی ہیں۔ دنیا کا کوئی الزام تانا بھی سننے کو نہیں ملتا، کوئی امیری غریبی کا جھنجٹ، نہ خزانے بھرنے کی دوڑ۔ میں غور سے یوگی کا فلسفہ سنتا رہا۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، جیل، قید، قفس یا پنجرہ، سب اختیار ختم کرنے کی علامت ہے، لیکن جنہیں باہر کوئی اختیار نہ، اندر کی کوئی حق حاصل ہو، انہیں بھلا کیا فرق پڑتا ہے؟ میں بھی تو ان ہی بے اختیار لاچاروں میں سے ایک تھا۔ زہرا کے ابا کی مجھ سے مل کر جانے کے بعد وہ بہت دن تک مجھ سے ملنے نہیں آئی۔ اس سے اب یہاں لانے والا کوئی تھا بھی تو نہیں۔ باپ تو ضرور گھر جا کر اس سے بھی وہی بات کی ہوگی جو وہ مجھے کہنے آئے تھے۔ وہ بہت روئی تڑپی ہوگی، کھانا پینا چھوڑ دیا ہوگا، خود کو کمرے میں بند کر کے بیٹھ گئی ہوگی، آنکھیں جاگ کر رو رو کر سجالی ہوں گی۔ یہ محبت کرنے والوں کی سبھی عادات ایک سی کیوں ہوتی ہیں؟ شاید ازل سے ابد تک محبت کی بنیادی درسگاہ ایک ہی رہی ہے، تبھی عشق مدرسے سے سارے طالب علم یکساں نکلتے ہیں، یا شاید اس عشق اور پیار محبت کا سارا خمیر ایک ہی مٹی سے گوندا گیا ہے۔ اگلے روز
جیل کی قاصد سنتری نے پھر خبر دی، چلو تمہاری ملاقات آئی ہے۔ میں جانتا تھا یہ آخری ملاقات طے تھی۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ زندہ کی جالیوں کے پاس پہنچا۔ وہی مخصوص خوشبو، وہی مہکتا سایہ، وہی حالہ نور، اور وہی دو جان لیوا آنکھیں۔ کب کب آتے لب ہلے، کیسے ہو صاحب؟ تمہیں دیکھا ہے تو اب ہوں، جانے ٹھیک ہوں یا خراب؟ تم سے پہلے تو ہونے نہ ہونے کا احساس ہی نہیں تھا، اب خود سے پوچھ کر بتاؤ کہ کیسا ہوں؟ اس نے تڑپ کر میری طرف دیکھا، بہت سناتے ہو۔ کچھ دیر ہم دونوں ایک دوسرے سے بنا الفاظ کے بات کرتے رہے، پھر اس نے دھیرے سے پوچھا، ابا آئے تھے یہاں؟ ہاں، حکم سنا گئے ہیں کہ عشق کی حد سے باز رہو اور تمہیں بھی دیس نکال دے دوں۔ زورا رو پڑی۔ پتہ نہیں انہیں کیا ہو گیا ہے، پہلے تو ان کا دل اتنا سخت نہیں تھا کبھی۔ ان کا دل سخت نہیں ہے تبھی وہ تم سے یہ سب کہہ رہے ہیں صاحبہ۔ محبت کا امتحان ہے، پورا تو اترنا ہوگا۔ اس نے سر اٹھا کر میری طرف بے یقینی سے دیکھا، تم بھی یہی کہہ رہے ہو؟ میں کب آتی ہوں بھلا تم سے ملنے؟ صرف مہینے بھر میں 1 یا 2 مرتبہ، اس سے بھی یہ سب لوگ روک رہے ہیں مجھے۔ میں نے اس کا معصومانہ سوال سنا۔ وہ مجھ سے ملنے سے نہیں روک رہے، مجھے بھول کر ایک نئی زندگی شروع کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ اس نے غصے سے میری طرف دیکھا، جب زندگی ملتی ہی ایک بار ہے تو پھر اسے نیا آغاز کیسے دیا جا سکتا ہے؟ جیون ہے کوئی مشین تو نہیں کہ ایک پرزہ خراب ہو جائے تو دوسرے سے بدل دیا جائے۔ میں جانتا تھا کہ اسے میری کوئی دلیل، وجہ یا عرض گزاشت سننے کی حد تک بھی متاثر نہیں کر پائے گی۔ آخر مجھے وہی کلیہ آزمانا پڑا جو محبت کرنے والے آخری حربے کے طور پر بچا رکھتے ہیں۔ ہمارے درمیان لوہے کی مضبوط جالی حائل تھی۔ میں نے اس آئینی پردے پر اپنا ہاتھ رکھا اور اسے اپنے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھنے کو کہا۔ اس کی طرف بھی ویسے ہی ایک جالی تھی، یعنی ہم دونوں کے ہاتھوں کے درمیان پھر بھی فٹ بھر کا فاصلہ تھا، لیکن اس کی انگلیوں کی پوریں چھونے میں یہ اتنا سا فاصلہ بھلا کب حائل تھا؟ میں اسے ہزاروں میل کے فاصلوں سے بھی چھو سکتا تھا۔ وہ میرے ہاتھ کے مقابل ہاتھ رکھے مجھے دیکھتی رہی۔ کسی بڑے امتحان میں مت ڈالنا، اب مجھ میں زیادہ سکت باقی نہیں۔ اس کا وجود باقاعدہ لرز رہا تھا۔ شاید وہ جان گئی تھی کہ میں اس سے کیا کہنے والا تھا۔ تمہیں تمہارا عبداللہ کی قسم، تمہیں تمہارے عبداللہ کی قسم، جو گھر والے کہتے ہیں مان لو۔ میں نے ہمیشہ اپنوں کو دکھ ہی دیے، میرے ماں باپ بھی سدا میری وجہ سے پریشان ہی رہے، تمہارے اپنوں کو بھی وہ دکھ دوں، یہ مجھے گوارا نہیں۔ اس نے تڑپ کر نظر اٹھائی، اور میں صاحب مجھے دکھ دے سکتے ہو، یہ گوارا ہے تمہیں؟ اتنی بڑی قسم کیوں دے ڈالی مجھے؟ جانتے بھی ہو یہ ناممکن ہے۔ میں تمہارے ابا سے وعدہ کر چکا ہوں، میرا حال ناشاد، مستقبل برباد ہے۔ کسی آسرے پر تمہیں گھر بٹھا رکھوں، اور پھر جسم کی دوری بھی بھلا کوئی دوری ہے؟ تم کہیں بھی رہو میرے پاس رہو گی۔ نبھا لینے دو زمانے کو اپنی یہ چند رسمیں، اگر اس میں تمہارے اپنوں کو خوشی ملتی ہے تو یوں ہی سہی۔ زورا چپ چاپ کھڑی سنتی رہی، اور آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرتے گئے۔ جدائی کتنی اذیت ناک چیز ہوتی ہے، ملنے والے یہ کبھی جان نہیں پاتے، جان لیتے تو سجدوں ہی میں جان دے دیتے۔ شکرانے کے سجدے، جیون بھر کے نذرانوں کے سجدے، لیکن ہمارے نصیب میں تو مقدر ہر بار فراق ہی لکھتا آیا تھا۔ سو وہ لمحہ فراق پھر سر پہ آ پہنچا تھا۔ وہ چپ چاپ پلٹی اور جاتے جاتے ذرا دیر رک کر بولی، آج تک تمہارا کوئی حکم نہیں ٹالا، لہٰذا تعمیل کی کوشش کروں گی۔ اگر سانس چلتی رہی تو میرا دل کٹ کر رہ گیا، جی چاہا اس کے کومل قدموں کی چاپ ختم ہونے سے پہلے میں خود ہی کو ختم کر جاؤں، مگر عشق والوں کے امتحان اتنے آسان نہیں ہوا کرتے۔ زورا چلی گئی اور میں پھر بھی سانس لیتا رہا۔ میں واپس بیرک پہنچا تو یوگی کو میرے چہرے پر چھائی موت نظر آ گئی۔ کیا ہوا تمہیں؟ لگتا ہے کوئی بہت بری خبر سن کر آئے ہو۔ میں چپ چاپ بیٹھا رہا۔ یوگی نے آس پاس دیکھا اور رازداری سے بولا، اچھا سنو، تمہیں ایک خوشی کی خبر دیتا ہوں۔
تم جانتے ہو میں نے ڈسٹرکٹ جیل سے اس بڑی جیل تک آنے کے لیے کتنی رشوت دی ہے، اور یہ تگ و دو گلا کیوں کی ہے؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ یوگی نے سرگوشی کی، کیونکہ یہ جیل بہت جلد ٹوٹنے والی ہے۔ میں یہاں سے سزا موت کا ایک قیدی بگانے آیا ہوں، اور تم جانتے ہو وہ قیدی کون ہے؟ میری نظر یوگی کے چہروں پر گڑ کر رہ گئی۔